दीदार से अपनी मुशर्रफ आया, मेरे उम्मतियों के लिए कुछ अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया खुशखबरी सुन लो, मैं तुम्हारे उम्मतियों के लिए 50 वक्त उनको दीदार नसीब करूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए। फरमाया वो कैसे या रिपीट करो अल्लाह। मम्मी किचु। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश की, या अल्लाह तूने मुझे दीदार नसीब फरमाया बहुत देर और होगा कि शुरू कर को। मुझे तेरी मुलाकात का शर्फ अता फरमाया, तो मेरी उम्मतियों के लिए भी ऐसा अता फरमाना। तो अल्लाह ने कहा खुशखबरी सुन लो मेरे हबीब, आपकी उम्मतियों के लिए मैं 50 दफा रोजाना दीदार दूंगा और उनसे 50 वक्त मिलने की इल्तिजा उनसे तमन्ना करूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए। वो कैसे पूछा? तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे उम्मतियों के लिए मैंने 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी है। 50 वक्त अगर वो नमाज पढ़ेगी तो 50 वक्त मेरा दीदार करेंगे और 50 वक्त मेरे से मुलाकात करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए और वहां से अल्लाह का तोहफा अपनी उम्मतियों के लेकर आ गए। अब जरा यहाँ सोचने की बात यह है कि हर कोई अब चाहता है कि अपने पर्सनल इन्विटेशन कहाँ भी मिलता है, कहीं भी जाता है बड़े मालिक के पास या बड़े नो पोस्ट रखने वाले के पास, तो अपनी जात के लिए अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं गिफ्ट, और वो चाहते हैं कि खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए मिले। लेकिन ये क्या अंदाज है हमारे प्यारे सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सोचो कितना बड़ा एहसान है हुजूर का हम पर कि वहां भी आपने अपने लिए नहीं, अपने एजाज को ही क्या बोले, मुझे फकत न को मेरे उम्मतियों को भी देना। अपनी फैमिली का जिक्र नहीं करे, अपने खुद का जिक्र नहीं करे, वो खुद को लेने के खुशी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये खुशी मेरी उम्मतियों को दिया तो ज्यादा खुश होगा मैं बोले। तो ये अंदाज है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने उम्मतियों के मोहब्बत का। तो सोचो कि हम हुजूर से कितना मोहब्बत करते हैं। हर वक्त हुजूर को याद करना ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी उम्मतियों के लिए, तो खुशी खुशी आप नीचे उतरे। तो सबसे पहले मुलाकात की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम बेचैन थे, मालूम होना था कि अल्लाह के प्यारे हबीब के दीदा ये मुलाकात का कुछ ना कुछ एक रिजल्ट तो आएगा। तो रिजल्ट के लिए बेताब थे। आपने पूछा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको क्या गिफ्ट दिया? क्योंकि दरबार इलाही है, कायनात का मालिक बुलाया है, और खालियात कैसे भेज सकता है? तो खालियात तो नहीं भेजेगा, तो सबसे अनमोल गिफ्ट देगा। तो आप वो गिफ्ट के बारे में जब पूछा तो उस सलाम खुशी से बोले कि अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। मूसा सलाम ताज्जुब हो गए, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु हरगिज हरगिज कबूल मत करो, मेरी उम्मतियों के लिए अल्लाह ने 2 वक्त की नमाज का जो ये एहतमाम किया था, मेरी उम्मती 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सके, तो आपकी उम्मत 50 वक्त हरगिज नहीं पड़ेगी, जाओ आप काम करके आओ। तो आप फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये सीनियर आदमी है, हमारे से पहले आए हुए हैं और एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये पहले ही आकर उम्मतियों से उनके मुसीबतें पड़े हैं। तो आपने देखा कि एक्सपीरियंस पर्सन बोल रहे हैं, तो आप फिर अल्लाह के दरबार में जाते हैं, अल्लाह से फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए 50 की नमाज थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़ा कम कर देना। तो अल्लाह ने आपके प्यारे हबीब की बात को सुनकर कहा, ठीक है मैं 5 वक्त कम करता हूँ, 45 वक्त, 45 टाइम्स ओके। तो आप फिर नीचे आते हैं तो 45, ओ नो 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 नो, मूसा अलैहिस्सलाम बोले हरगिज नहीं, जाओ जाओ फिर कम करो। तो ऐसा फिर गए 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, होते होते ऐसा 9 दफा जाना आना पड़ा। और लास्ट में 5 वक्त की नमाज जब फाइनल हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे हबीब ये 5 वक्त की नमाज अगर उम्मती आपको कोई पढ़ ले तो उसको 50 वक्त की नमाजों का सवाब दूंगा मैं। तो इससे पता चलता कि ये वक्त की नमाज को तुम्हें 10 वक्त की नमाज का सवाब लेते हैं। हर उम्मती 10 वक्त, एक वक्त की अगर नमाज पढ़ेगा तो उसको 10 नमाजों का सवाब मिलता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको नसीब हुआ। तो आप 5 वक्त की नमाज लेकर नीचे जब आए तो मूसा अलैहि सलाम बोले वो भी नहीं होगा, आप जाओ वापस जाओ फिर कम करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, मुझे शर्म आती है अल्लाह के पास वापस जाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे उम्मती जरूर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी उम्मतियों के लिए थी। और हम उम्मती आपकी गारंटी को कितना दूर तक उठाते हैं। आपकी उम्मती
5 وقت کی نماز کے لیے کتنا سستی کرتے ہیں, کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں. سوچو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے, آپ کو کیا صورت بتائیں گے. اس وجہ سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی. تو اس وجہ سے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو. خیر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آپ کے مکان میں پہنچایا جاتا ہے, جہاں پر آپ اپنے بستر پر لوٹتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسی کنڈی ہلتی تھی ویسی ہلتی ہے, اور آپ کا بستر بھی گرم تھا. اب یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو معراج کا جو سفر, آسمانوں کا سفر ہے, جنت و دوزخ کا سفر ہے, اور اللہ کی ملاقات کا سفر ہے. کتنی دور تک گئے, کہاں سے گئے, کہاں تک آئے. نارملی ایک راکٹ جاتا ہے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تو مہینے لگ جاتے ہیں, اور لوگوں کو تعجب اس بات کا ہوگا کہ یہ فیو سیکنڈز میں اتنا بڑا سفر کیسے ممکن ہے. تو یہ بھی ایک تعجب کی بات لوگوں کو ایمان کی طرف ڈل مول کرتی ہے. یاد رکھو معراج کے واقعے میں ایمان کی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر کسی کے دل میں شک ہو جائے گا نا تو ایمان کا خطرہ ہے, کیونکہ معجزہ بولتے وہ جو ہمارے دماغ میں نہ آئے. معجزہ وہ ایکسٹرا آرڈنری انسیڈنٹ ہے جس کو آور مائنڈ کی ناٹ پرسیو, اس کو ہم اس کا پرسپشن نہیں لے سکتے, کیونکہ ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کر سکتا. اور اس کے تھوڑا ایگزامپل تو میں بار بار دیتا رہتا ہوں کہ یہاں پر ہم کو سائنس اس کا پروف دیتی ہے کہ when the time can be frozen, پوری چیزیں اپنی جگہ اسٹل ہو جاتے یا منجمد ہو جاتے. جیسے squeezing of your image in a TV ریموٹ سے, تو جو امیج جو اسکرین میں چلنے کو رہتا تھا, ایک پکچر چلتا ہے, اس کو آپ ریموٹ سے کھڑا لو, کتنی دیر کھڑا سکتے ہو. اسی طرح سیم کرولری یا سیم لاجک اگر استعمال کریں گے تو اللہ نے دیکھا کہ اپنے پیارے حبیب کو اپنے دربار میں بلایا ہے, وہ کائنات کے آگے آ گئے, he has come out of this universe. تو یونیورس چلنے کی کیا ضرورت ہے, میرے پیارے حبیب کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے. تو میرے پیارے حبیبی اگر دنیا میں نہ رہے تو دنیا چلنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے دنیا کو فریز کر دیا اور ٹائم کو روک دیا. تو ٹائم جیسے ہی رک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہ ٹائم رکا رہا, مطلب کہ اس کو فریز کر دیا گیا, اور جیسے ہی آپ واپس بستر پائے اس کو اوپن کیا گیا. اگین درج کلاک چلتا ہے یا اسٹاپ واچ چلتا ہے, یا ہماری جو اسکرین پہ ہمیں فریز کرے تھے وہ ریموٹ کی طرف سے پھر سے چالو ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کو دنیا کو پھر چالو کیا, اور اسی طرح وہ کنڈی ہلتی رہی, بستر بھی گرم رہا. یہاں سے اس کا ایکسپلینیشن ملتا ہے. خیر جو بھی ہو, یہ ایمان کی کڑی ہے. ایمان ہے ہمارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے. اللہ کا ایک کمال ہے کہ اللہ چاہا تو کچھ بھی ممکن ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور معجزہ وہ چیز ہے جس کو ہم سربچشم قبول کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. قدرت کی نشانی ضروری نہیں کہ ہمارے دماغ میں آئے, ہمارے سمجھ میں آئے, لیکن ہم اس کو ماننا چاہیے. سیکنڈز کے اندر زلزلے آتے ہیں, 45 سیکنڈز کے اندر 25-30 ہزار لوگ مارے جاتے ہیں, بلڈنگاں گر جاتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن سیکنڈز کے اندر ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, شان ہے. طوفان ہے, زلزلے ہیں, یہ سب قدرت ہے جو ہماری دماغ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. خیر, تو یہ معجزہ جب ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھے تو آپ نے اس معجزے کا ذکر جب کیا لوگوں کو, تو لوگ تعجب ہو گئے کہ اتنی دیر میں آپ مکے سے بیت المقدس پہنچے, جو مہینے کا سفر ہے, وہاں سے پھر آسمانوں کی سفر کرے, واپس بھی آ گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کافر لوگوں کو ایک اچھا موقع مل گیا, کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ بولا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے, انہیں نعوذ باللہ دیوانے ہیں, میڈ ہے, نعوذ باللہ. تو یہ پوائنٹ سے انہوں نے پروف کر لیا کہ دیکھو کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو خوشی ہو گئی کہ واقعی یہ ایسی ایسی باتیں کریں جو ناممکن ہے. تو وہ لے گئے لوگوں میں جا کے مسخری کرنے لگے, خاص کر دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کو گئے, اور ابو جہل اور بڑے بڑے لیڈرز گئے, بولے کہ دیکھو تمہارے دوست کو ہم پہلے ہی بولتے تھے کہ ان کی بات مت مانو. محمد کون بولے؟ آپ نے پوچھا, ابو بکر پوچھا یہ کون بولے تم کو؟ بولے تمہارے وہی دوست جن کے پیچھے تم رہتے ہو.
کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں ابو جہل نے کہا ہاں ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راتوں رات سفر کرے اور اللہ سے ملاقات کیے، یہاں سے بیت المقدس گئے. سب بول رہے ہیں تھوڑے وقفے میں کیسا ہو سکتا ہے. ہم پہلے ہی بولتے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر پوچھا کس نے کہا تم کو یہ سفر جانے کا اور آنے کا؟ ابو جہل نے کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کافر کی زبان سے یہ سفر معراج سن کر کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے محمد نے جو بھی کہا وہ حق ہے، سچ ہے، میں حضور کی ہر بات کو مانتا ہوں. بدل کافر کی زبان سے سن کر ایمان لانا، تصدیق کرنا، اس واسطے آپ کا لقب حضور نے دے دیا صدیق اکبر. وہاں سے آپ کو ابو بکر صدیق کا لقب ملا، صدیق اکبر. خیر، اب کافر پھر چھوڑتے کہاں سے؟ اب ٹیسٹ کرنے لگے کہ واقعی گئے کیا نہیں کیا. پھر پوچھے تمہارے کو کیا پروف دو گے کیا آپ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم کیا پروف چاہتے ہو؟ مکے کے کافروں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، آزو بازو سفر کرے سیریا کی طرف یا یمن کی طرف بیپار کی وجہ سے ان کے چاچا کے ساتھ، لیکن اس سے بیانڈ قوم بھی گئے نہیں. تو مکے والوں کو معلوم تھا کہ انہوں بیت المقدس آپ تک دیکھو نہیں، گئے بھی نہیں. خیر ان کو ٹیسٹ کریں گے، بول کو کیا کریں، بیت المقدس کو جو بھی گئے وہاں کے لوگ ان کو بلا کے سامنے سے بیت المقدس کا حال پوچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے دریچے کتنے ہیں، ونڈوز کتنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تھے سفر معراج میں، پرسنلی فزیکلی نہیں گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال پر اللہ نے آپ کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے بیت المقدس بتا دیا پورا. تو کتنے ونڈوز ہیں آپ نے گن کے بولا اتنے کی ونڈوز ہیں. ابو جہل پوچھا وہ آدمی سے جو بیت المقدس کو جانے والا تھا، پوچھا صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے. اچھا کتنے دروازے ہیں، کتنے انٹرنسز ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر بیت المقدس کے انٹرنسز بتائے گئے، آپ نے گن کر بتایا کتنے انٹرنسز ہیں. پھر پوچھا صحیح ہے؟ بولا صحیح ہے. اچھا کتنے خندیلے لٹکے ہوئے ہیں، اندر کیا کیا لٹکا ہوا ہے، پورا بول دیے. آپ کیا کرتے پورا صحیح ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے اور کیا بولو گے، اور بولو پروف. بولے ہاں تمہارا جو قافلہ گیا ہوا تھا بیت المقدس کی طرف وہ واپس لوٹ رہا ہے، تو اس کے ایک قافلے میں ایک اونٹ گم گیا فلاں جگہ، کریکٹ جگہ بھی بولے، وہ جگہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ گم گیا. اب قافلہ آئے گا تب پوچھو. اب کافر لوگوں کو اور موقع مل گیا، دیکھتے ہیں ان کی بات یہ سچی ہوتی کیا نہیں. کافی دنوں کے بعد وہ قافلہ جب لوٹا تو انہوں نے قافلوں کے سردار سے پوچھا کیا واقعی وہ جگہ پر تمہارا اونٹ گم گیا کیا؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے. اب کافروں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، ماننا ہی پڑے گا. لیکن وہ اپنی ضد سے وہ کیا بولے، میرے یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ بڑے بڑے جادوگر ہیں، آسمانوں کی بھی باتوں کو سنتے ہیں، جاتے بھی آتے بھی ہیں، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں بول کے آپ سے منکر ہو گئے. تو جس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہوا. تو یہاں سے معراج کے سفر کا جو بیان ہے یہ ختم ہوتا ہے. لیکن معراج سے ہم کو کیا حاصل ہے، معراج سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاصل ہے؟ وہ یہ بات سن لو کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ نماز ملی، نماز کو تحفہ ملا. یہ وہ نماز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص طور پر اپنی دیدار کے وقت نصیب فرمایا. تو سوچو کہ وہ دیدار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں ملی، وہی دیدار ہم کو دنیا میں دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز، مومن کی معراج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اگر صحیح طرح سے صدق دل سے اور خلوص کے ساتھ اگر دنیا میں نماز پڑھے گا اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ تم نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. انہیں نماز کے دو انداز ہیں، یہ تو خدا کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ وہ خود اللہ اس کو دیکھ رہا ہے،
یہ دل میں خیال کرنا چاہیے، اس کو دل میں وہ فیلنگ آنا چاہیے، اس طرح کی نماز ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین اور اللہ کے پیارے خاصان بندائے خدا کیا کرتے تھے؟ اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت جلوہ تھا، آپ کو حق کا جلوہ دیکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں اگر بندہ خاص طریقے سے، خصوصی طریقے سے، خلوص کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ بندے کو دنیا میں بھی دیدار کرائے گا، اس کا جلوہ دکھائے گا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے کہ اس کے سامنے خدا کی، اللہ تعالیٰ کا پریزنس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے اس کے ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ یہ فیلنگ بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے اور ہوتا بھی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے نماز کی۔ یہ نماز کہاں سے ملی ہم کو؟ معراج سے ملی۔ تو معراج گویا کہ ہمارے لیے اللہ کے دیدار کا ایک ذریعہ بنا، اور اللہ کی محبت کا دیدار کا، اور اللہ کی قربیت کا دیدار کا ذریعہ بنا۔ اس واسطے بزرگان دین، اولیاء کرام جو کچھ بھی مرتبہ حاصل کرے، جو کچھ بھی مرتبہ ان کو ملی ولایت کی یا ولایت سے اور آگے درجات کی، وہ نماز کی وجہ سے ملی۔ یاد رکھو، نماز اتنی پیاری چیز ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کے لیے درجات میں ترقی ترقی ہوتی ہے، مقرب ترین بندے بنتے ہیں۔ اس واسطے بزرگان دین کا طریقہ تھا 100 رکعت، ساری رکعت نمازوں میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ نماز میں ہی اللہ کی دیدار اور مقرب قربیت حاصل ہوتی ہے۔ تو نماز قربیت کی ایک دلیل ہے، قربیت کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو جتنا تمہیں نماز پڑھے گی اتنا تمہارے لیے قربت اللہ کی ملتی رہے گی اور اللہ کا نور پیدا ہوگا، یاد رکھو۔ اس واسطے نفل کی کثرت کرنے کے لیے حکم دیا گیا، خاص کر یہ طریقت کے لوگوں کو جو مرید ہو گئے ان کے لیے نفل کی تم پابندی کرو۔ فرض سنت تو ضروری کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرو، تاکہ تمہارے نمازوں کی کثرت کی وجہ سے تمہارے گناہ دھلتے جائیں گے اور تمہارے خلوق پاک ہوتے جائیں گے اور تمہیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ یاد رکھو، یہ پوائنٹ زندگی بھر نہیں بھولنا، سمجھے؟ جب بھی موقع ملے وضو کرو، 2 رکعت 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا اس کی نماز پڑھو۔ اور آج معراج کی رات بھی یہی ہے، کیونکہ معراج تحفے میں ملی تھی، نماز تحفے میں معراج کے ملی تھی۔ آج کی رات بھی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو اور فاتحہ دلاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا موقع آج کی رات ہے۔ معراج کی رات میں جو کچھ کرنا ہے وہ یہی ہے، نفل نمازوں کی کثرت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرو، ایک فاتحہ دلاؤ حضور کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو معراج گویا کہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ملا اللہ سے قربت حاصل کرنے کا، اور یہ بھی ایشورنس مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ کی امتیوں کے لیے جنت کے محلات تیار ہیں، جنت کے باغات تیار ہیں۔ جب ہمارے حضور نے دیکھ لیا ہمارا حال اور ہمارے جنت کے حالات، تو ہمارے اور کیا چاہیے ہم کو؟ بس ہمارے حضور نے دیکھ لیے، بس ہمارے لیے ہماری گارنٹی جنت کی اگر ایسی ہے تو ہم حضور کے دامن کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی حضور کو اللہ نے بتایا وہ مقامات ہمارے لیے ریزرو ہیں آلریڈی، سمجھے نہیں؟ ہاں، جو مجرم ہیں، جو ہم مسلمانوں کو ستاتے ہیں، دشمنان مسلمان ہیں، دشمنان مسلم ہیں، اور جو کافر و مشرک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضور نے خود دیکھ کر آیا ہے، اس پر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اتنا ہم کو ضروری سمجھنا چاہیے ایک نہ ایک دن یہ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا، جہنم رسید کرے گا، سمجھے؟ تو معراج مبارک رات ایسی پیاری رات ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز دیدار نصیب فرمایا اور امتیوں کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔